औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ARYQ TV पर प्रोग्राम मेरी पहचान देखा जा रहा है, उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में और जितनी समातें इस वक्त मुझे समात कर रही हैं उन तमाम की खिदमत में सैयदा ज़ैनब की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें उसी पाक परवरदिगारे आलम के लिए हैं कि जो रात की स्याही को दिन के उजाले में तब्दील करने पर कादिर है। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम मेरी पहचान में आज का हमारा मौजू है अमानत, और अमानत के हवाले से इंशाअल्लाह ताला आज की इस बज़्म में काफ़ी तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबुवत और रिसालत से कब्ल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो अलक़ाब बहुत मारूफ थे, यानी सादिक और अमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन भी सादिक और अमीन मानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारका, पूरी सीरत मुबारका का जब हम मुताला करते हैं तो हर मंजिल पर, हर जगह पर हमें इन दो जो अलक़ाब हैं उनका अयादा और उनकी तारीफ़ बार बार मिलती है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी अमानतों को अदा करने के अहकामात बारहा मौजूद हैं, बारहा हमें मिलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इरशाद बारी ताला है, अल्लाह तुम्हें ये हुक्म देते हैं कि तुम अमानतें उनके अहल लोगों के सुपुर्द कर दो। अमानत के बहुत वसी माने हैं, सिर्फ यह माने नहीं कि आपको एक मादी तौर पर कोई चीज़ आपके पास रखवाई जाती है और उसको आप उसी तरह से किसी के उस अमानत के हवाले कर देते हैं, अमानतन जो रखवाई जाती है उस फ़र्द के हवाले कर देते हैं जिसकी वो अमानत है, बल्कि इसके और भी वसी तौर पर माने और मफ़हूम है। यकीनन उनको जानेंगे, आज उस पर सहर हासिल गुफ्तगू की जाएगी। मुमताज़ और मारूफ शख्सियात हमारी इस बज़्म में, आज के इस प्रोग्राम में, आज की इस दरसी क्लास में मौजूद हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जो पहली मेहमान शख्सियात, दोनों ही का तारुफ़ मैं कराती चलूँ। पहली नशिस्त पर जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है उनका अंदाज़ बहुत अच्छा, माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से, बहुत स्टडी के बाद गुफ्तगू करती हैं और मुदल्लल अंदाज से गुफ्तगू फरमाती हैं। मोहतरमा सादिया अंसारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? उनके साथ अगली नशिस्त पर जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है उनका भी अंदाज़ माशाअल्लाह बहुत उम्दा, बहुत तैयारी के साथ यहाँ मौजूद हुआ करती हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा जिहान शाह साहिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप ठीक हैं? मिजाज बखैर हैं? गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सादिया अंसारी साहिबा, अमानत के हवाले से गुफ्तगू, आज इसका मौजू हम इसी पे गुफ्तगू करेंगे, अमानत और दयानतदारी। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में आप आगाज़ कीजिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अमानत और दयानतदारी बहुत अहम मौजू है और इसको हमें जानना बेहद ज़रूरी है कि इसकी अहमियत हमारे दीन के अंदर क्या है। ये अखलाक़ी जौहर है और आपस के लेन देन के मामलात के अंदर जो है दयानतदारी के साथ उनको अंजाम देना, ये अखलाक़ी जौहर उसमें मरकज़ी हैसियत रखता है। तो लिहाजा आपस के लेन देन हो, कारोबार के मामलात हों, उन सब को दयानतदारी के साथ अदा करना अमानत कहलाएगा, दयानतदारी कहलाएगी। और ये पैगम्बराने दीन की सुन्नत है, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शरीयत उतारी तो फरमाया सूरह अहज़ाब की 72 नंबर की आयत में कि इन्ना अरदनल अमानता अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल, कि हमने पेश की अपनी अमानत किसको? पहाड़ों को, आसमानों को, ज़मीन को, और फिर इंसान ने उस अमानत का बोझ अपने लिए ले लिया। तो ये अल्लाह की एक अमानत है। और वो क्या है अमानत? वो शरीयत है, वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है जो हमारे पास अमानत है। अब हम इस शरीयत मुतहरा के अगर मुताबिक अपने मालिक और खालिक का पूरा पूरा हक़ अदा नहीं करते तो फिर हम ख़ाइन कहलाएंगे, फिर हम ख़यानत में चले जाएंगे। इसकी ज़िद जो है वो ख़यानत है।
اور اس شریعت کو لے کر اترنے والے بھی کون ہیں؟ روح الامین، نزل لہو روح الامین، امانت دار، امانت کی پاسداری کرنے والے فرشتے اس کو لے کر اترے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جیسے سورہ مومنون کی 8 نمبر کی آیت ہے، اس کے اندر یہ آیت جو ہے آپ کو اکثر نظر آئے گی دوسرے مقامات پر بھی قرآن پاک میں، کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، کیا ہے؟ وہ لوگ جو امانت کی پاسداری کرتے ہیں اور جو اپنے قول و قرار کے پابند ہیں، اپنے عہد کی پابندی کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ جو کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کا انحصار ایمان والے کی اس کے اوپر ہے کہ جو امانت کی پاسداری کرے۔ دوسری جگہ سورہ معارج میں فرمایا اسی آیت کے ساتھ کہ ان کے لیے جو امانت کی پاسداری کرتے ہیں، اپنے قول و قرار، اپنے عہد کے پابند ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جنت میں عزت کا مقام ہے۔ تو یہ 2 بشارتیں ہیں ان مومنوں کے لیے جو امانتیں ادا کریں۔ پھر اگر ہم سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں تو 283 نمبر کی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ، کہ جس کے جو امین بنایا گیا اس کو اس امانت کا حق ادا کرنا ہے، اور جب اپنی امانت کا حق ادا کرے اور اللہ سے ڈرے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ تو ہم سب دراصل امین بنا کے بھیجے گئے ہیں، اس امانت کے جو پہاڑوں نے، آسمانوں زمینوں نے لینے سے انکار کیا، تو ہم اس کے امین ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مالک و خالق نے جو زندگی دی ہے، ہم اس کے بھی امین ہیں۔ یہ دین متین، یہ سارا جو ہمارے سامنے ہے، ہم اس کے امین ہیں۔ تو امانت تو آپ یقین جانیں کہ آپ کی پہلی سانس سے شروع ہو کر اور وہ آخر تک جو ہے چلتی ہے، جو ابھی ہم آگے بیان بھی کریں گے۔ حضور نور علیہ السلام کی طبرانی کبیر میں اور بہقی شریف میں ایک حدیث مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس میں امانت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے، اور جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے اس میں دین نہیں ہے۔ بہت اہم بات ہے یہ بات سمجھنے کی کہ ہم جو اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں، ایمان والا سمجھ رہے ہیں، اگر ہمارے اندر امانت داری نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اور اگر ہم اپنے قول کا، اپنے عہد کا، اپنی بات کا اگر ہم پاس نہیں رکھتے، اس کی پاسبانی نہیں کرتے، تو ہمارا دین نہیں ہے۔ پھر آپ نے قسم کھائی اور آپ نے فرمایا کہ قسم اس کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کسی بندے کا اس وقت تک دین راست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہیں، اور جب تک اس وقت تک بندے کی زبان درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا دل درست نہیں۔ اب آپ سوچئے پورا ایک باب ہے اس چھوٹی سی حدیث مبارکہ میں، آپ پورا ایک باب ہے، ایمان سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، یعنی ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو ایمان وہاں پر یہ بتلایا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر دل ایک مرتبہ دھوکہ دے دے، یا زبان ایک مرتبہ جھوٹ بول دے یا دھوکے کی بات کر دے، تو پھر اس کو وہ عادت ہو جاتی ہے، تو وہ پھر بار بار کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا دل کو پہلے درست کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اگر یہ سنور گیا تو سب کچھ سنور گیا، تو ہمارا دین بھی سنور جائے گا، تو ہمارا ایمان بھی جو ہے وہ پر نور ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ امانت داری، آقا علیہ السلام نے فرمایا، دل کی جڑ میں اتری ہے، جس کو شارحین نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یعنی یہ فطرتاً اللہ نے ہمیں دی ہے۔ امانت داری کی کیفیت یہ ہمارے اندر موجود ہے، ہمیں فطرتاً ہمارے پاس ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے، کیونکہ اس کی دل کی جڑ میں اتری ہوئی ہے، اب انسان جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو جو ہے اس کے اندر محنت کرے گا، اس میں ترقی پائے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بری صحبت میں رہتا ہے اس کی یہ فطرت دب جاتی ہے اور پھر مٹ جاتی ہے۔ بجا فرمایا آپ نے سعدیہ انصاری صاحبہ، یعنی امانت داری کا جو وصف ہے وہ پروردگار عالم نے ہماری فطرت میں از خود پیدا فرمایا ہے، اور ہمارے اندر سے اگر امانت داری نکال دی جائے، وعدوں کی پاسداری نکال دی جائے، تو ہمارا ایمان کمزور ہے۔ جہان شاہ صاحبہ، آپ سے میرا یہ سوال ہے، کچھ ارشاد فرمائیے گا، جیسا کہ شرعی حیثیت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، میں چاہوں گی کہ آپ مجھے تفصیلاً بتائیے گا کہ امانت کی حقیقت کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت فرمائیے گا۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد پوری امت الاسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الامانہ کہتے ہیں عربی میں، اور وہ مأخوذ ہے الامن سے، یعنی کہ حفاظت کرنا کسی بھی چیز کی۔ اب اصطلاحاً اس کا مطلب آتا ہے وہ ہر حق جو آپ کو ادا کرنا واجب ہو، پھر چاہے وہ اللہ کی طرف ہو یا بندوں کی طرف ہو، جس کی تفصیلات آگے بھی آئیں گی۔ تو یہ اس کے صحیح معانی ہوگا کہ یہ حفاظت سے مأخوذ ہے، امن سے مأخوذ ہے۔ جیسے کہ آپا نے بھی پہلے کہا کہ ایمان، امن، ایمان، تو دونوں چیزیں اس سے جو ہے وہ منسوب ہیں اور اس سے منسلک ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہو گیا اس میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر چار چیزیں کسی بندے میں موجود ہیں تو پھر وہ دنیا سے بے فکر ہو جائے، کہ مطلب پھر وہ انسان مکمل ہے، اس کا ایمان مکمل ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ صدق حدیث، کہ جو سچ بولتا ہو، حفظ امانت، کہ جو امانت کی حفاظت کرتا ہو، وحسن الخلق، جس کا اخلاق اچھا ہو، وعفت فی مطعم، کہ جس کے جو حق حلال کی روزی کماتا ہو۔ اب یہ اخلاق حمیدہ ہیں جو امانت سے ہی ساری کی ساری منسلک ہیں، اور یہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، کہ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی آپ ایماندار بھی ہوں گے، آٹومیٹکلی آپ کا اخلاق بھی اچھا اور مکمل ہو گیا، اور آپ حق حلال کی روزی بھی کمائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں آ گئی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں بہت باریکی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک ساتھ کر دیا کہ جس انسان کے اندر یہ چاروں صفات موجود ہیں تو پھر اس انسان کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اور یہ ساری کی ساری چیزوں میں سے مزید چیزیں، عدل، انصاف، اخلاص، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی اسی کے ساتھ ہی منسلک ہیں، کہ جس انسان میں یہ سب چیزیں ہیں تو یہ سب چیزیں بھی اس انسان کے اندر آ جائیں گی۔ پھر آیت میں آ رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ یہ سورۃ النساء کی آیت ہے، جس کا کہ ترجمہ آپ نے اپنے مقدمہ میں بھی بتایا تھا، تو میں اس کا قصہ بیان کرنا چاہوں گی کہ یہ فتح مکہ کے ٹائم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے جو ہے وہ سارے اصنام جتنے بھی بت تھے ان کو توڑا تھا، طواف کیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بولا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ ان کو بلایا گیا اور ان سے کعبۃ المشرفہ کی چابیاں لے لی انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اس کو کھولا اور وہاں پر اندر وہ داخل ہوئے، اور دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے خطبہ جو ہے وہ بیان کیا اپنا، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نیچے آ گئے اور آ کے انہوں نے نماز ادا کی، اور اس کے بعد وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر۔ تو علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا الحجابۃ مع السقایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سے جو حرم کی جتنی بھی دیکھ بھال ہے وہ ہمارے اس میں کر دیں، حجاج کرام کو زمزم پلانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا وہ آپ ہمارے سپرد کر دیں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی تھی ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جن کی امانت ہے ان کو لوٹا دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ ان کو بلایا گیا اور وہ چابیاں ان کو دے دیا، اور آج تک وہ چابیاں انہی کے ہی پاس ہیں، اور انہی کے خاندان کے جو ہے مطلب جو لوگ ہیں وہی اس کی رعایت کر رہے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس کو بتایا کہ اس وقت عثمان بن طلحہ اسلام نہیں لے کر آئے تھے، اس وقت تو مسلمان نہیں تھے، لیکن بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ۔ لیکن اب امانت کا جو حکم شرعی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے اس کو صرف ادا کریں، یہ ضروری نہیں ہے، آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمانوں کے ساتھ یہ نہیں کیا، ان کے جو اخلاق حمیدہ تھے وہ ساری دنیا کے ساتھ تھے، ہر انسان کے ساتھ میں تھے۔ آپ مطلب یہ جو آپ نے جو اپنا جو اخلاق ہے وہ انسان اس طریقے سے ریفلیکٹ کرے کہ اسلام کیا چیز ہے، اور اسلام نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں ہر ایک انسان کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تجارت کی تو سب سے پہلی چیز جس سے وہ متاثر ہوئی تھی، جو ان کو محبت ہو گئی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت تھی، کہ انہوں نے زیادہ ربح کیا تھا، زیادہ ان کو فائدہ ہوا تھا۔ تو اگر آج کے دور کے ساتھ اس کو نعوذ باللہ منسلک کیا جائے، سوچا جائے، تو اگر کسی کو آج کے دور میں زیادہ ہو جائے ربح جو کہ اگلے مالک کو معلوم نہیں ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کو چھپا لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو پورا ظاہر کر دیا اور پورا ربح ان کو دے دیا، تو وہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو گئیں۔
پھر جو ہے یہاں پر آتا ہے کہ جعفر بن ابی طالب جو ہیں جب نجاشی کے پاس حبشہ گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات ان کو بتائے کہ سب سے پہلے اس میں کیا آتا ہے امرنا بصدق حدیث، سب سے پہلی چیز وہی آ گئی کہ ہمیں سچ بولنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ہم کو امانت اداء امانت کہ امانت کو جو ہے وہ ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، صلۃ الرحم و حسن الجوار کہ ان دو چیزوں کو بھی اس کے ساتھ منسلک کر دیا کہ صلہ رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو یہ سارا کا سارے احکامات شرعی ہیں اس سبحان حوالے سے. اللہ سبحان اللہ. امانت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. شرعی حیثیت کے اعتبار سے جہان شاہ گفتگو فرما رہی تھیں. ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے. وقفے سے جب لوٹیں گے تو امانت کی اقسام پر بھی بات کریں گے کہ امانت کی کتنی قسمیں ہیں, اور مزید اس ٹاپک کو کھولنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جانیں گے بہت ساری باتیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے امانت, اور اس کے حوالے سے سحر حاصل گفتگو ہماری دونوں ہی معزز اور محترم اسکالرس یہاں پر تشریف فرما ہیں, وہ بیان فرما رہی ہیں. مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اور بس ساتھ ساتھ صرف ایک بات یقیناً یہاں پر ایڈ کرنی بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے جب مومنین کی صفات بیان کی تو اس میں امانت داری کے وصف کو شامل کیا گیا. تو امانت داری بہت ہی اہم جز ہے کسی بھی شخصیت کے اندر. جب ہم کسی بھی حوالے سے بات کرتے ہیں کسی شخصیت کی, تو اس میں امانت داری کا وصف ایک بہت ہی ضروری چیز ہے. مزید آگے بڑھائیں گے اقسام کی بات, جیسا کہ میں نے وقفے پہ جانے سے قبل اپنے ناظرین کو بھی بتایا تھا. ارشاد فرمائیے گا سعدیہ انصاری صاحبہ کے امانت کی کتنی اقسام ہیں, کچھ تفصیلاً اس کی گفتگو فرمائیے گا اس حوالے سے. بالکل زینب, یہ جاننا بہت ضروری ہے. جیسا کہ اب تک کی گفتگو سے بھی ہم نے معلوم کیا کہ اہل تفسیر کی تصریحات کے مطابق جو ہے اس کی وسعت وہ امانت الہی بھی شامل ہے, جیسا کہ ذکر کیا تھا, جس کو عمومی زبان کے اندر لکھا گیا ہے تکلیف شرعی, اور پھر اس میں عدل اور انصاف بھی داخل ہے. یعنی حاکموں پر رعایا کے جو تمام حقوق ہیں, جو تمام امانتیں ہیں, وہ بھی داخل ہے اس میں, تو وہ امانت کہلائیں گی. اسی طرح سے وہ تمام امانتیں بھی اس میں شامل ہیں کہ جن کو ان کے مالکوں کے سپرد کرنا ضروری ہے. امانت کا دائرہ صرف ہم روپے پیسے جائیداد اور مالی اشیاء تک محدود رکھ دیتے ہیں. عام طور پر یہی ایک ہماری ایک سوچ ہے کہ ہم اس کو اس حد تک محدود ہم نے کر دیا ہے, بلکہ یہ نہیں ہے, بلکہ ہر مالی قانونی اور اخلاقی امانت تک اس کی وسعتیں ہیں. یہ دیکھیے آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی, جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا, یہ زندگی اللہ کی امانت ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اللہ سے تجارت کرو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ میں کہ مومنوں کے جان اور مال خریدے جا چکے ہیں. تو یہ ایک ایک لمحہ جو ہم اپنی زندگی کا, اور زندگی کے ساتھ جو کچھ ہمارا جڑا ہوا ہے, وہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے. تو قرآن اور سنت کی روشنی میں جب اگر ہمیں اس امانت کو بڑھانا ہے اور ترقی دینا ہے, تو وہ قرآن بھی امانت ہے, وہ سنت بھی ہمارے پاس امانت ہے. تو یہ تو وہاں تک ہوا. اب جب ہم دنیاوی لین دین کی بات کرتے ہیں, تو اس کے اندر کسی نے اگر میرے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی ہے, تو وہ جوں کی توں اس کو رکھے رہنا, چونکہ وہ امانت ہے, اور جوں کا توں اس کو واپس کرنا, یہ امانت ہے. کسی کی کوئی بات ہے جو اس نے راز کے طور پر مجھے بتائی ہے, تو اب وہ میرے پاس ایک امانت ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اس کی تشہیر کروں یا اس بات کو دوسروں تک جو ہے منتقل کروں. اسی طرح سے اگر کسی کا حق ہے مجھ پر, وہ مجھے ادا کرنا ہے, اور یا کوئی باقی ہے, وہ بھی میرے پاس ایک امانت ہے. پھر محفلیں ہیں, مجلسیں ہیں جن کے اندر کوئی بات کانوں کے اندر پڑ گئی اور سن لی ہے. اب وہ بات جو میں نے سن لی ہے, حالانکہ مجھ سے نہیں کی گئی, لیکن وہ بھی میرے پاس امانت ہے کہ میں اس کو باہر جا کر دوسروں تک نہ پھیلاؤں کہ وہ فتنے اور ہنگامے کا باعث بنے. تو وہ بھی امانت ہے. اسی طرح کسی نے اگر مجھ سے مشورہ مانگا, تو مجھے بہترین اس کی مدد کرنی ہے, مشورہ دینا ہے, کیونکہ اس نے جو مانگا ہے یہ میرے پاس اب امانت ہے کہ مجھے اس کو بہترین مشورہ دینا ہے. اسی طرح سے نوکر نوکری کی شرائط اگر پوری نہیں کر رہا, ملازم اگر وہ شرائط پوری نہیں کر رہا جس پر اس کو ملازم رکھا گیا, اور ذمہ داری نہیں محسوس کر رہا, تو وہ امانت پہ خیانت کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک امانت ہے کہ جو وہ جس کے ساتھ وہ داخل ہوا ہے. دیکھیے ایک بہت اہم حدیث مبارکہ ہے, اور یہ تو میں تو سن کے اس کو پڑھ کے کانپ گئی تھی.
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے شہید کا کیا درجہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے، لیکن ایک شہید اللہ کی راہ میں شہادت جس نے حاصل کر لی ہے قیامت کے روز وہ سامنے آئے گا، ٹھیک ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم امانت لاؤ اور ادا کرو۔ وہ شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے اس سے پوچھا جائے گا، تو وہ شہید کہے گا کہ یا رب دنیا تو ختم ہو چکی، میں کہاں سے لاؤں امانت؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو دوزخ کے طبقہ حاویہ میں لے جاؤ، وہاں پر اس کو فرشتے لے جائیں گے اور وہ امانت جو اس کی یہاں پر تھی جس کو اللہ چاہتا ہے کہ وہ دے، تو وہ جو ہے طبقہ حاویہ تک اس کو لے کر جائیں گے اور پھر وہاں پر وہ مثل بن کر اصل صورت میں سامنے آئے گی۔ وہ پکڑنے کی کوشش کرے گا وہ شہید اس امانت کو، اور وہ اس کے ہاتھ نہیں آئے گی، جب ہاتھ آئے گی تو وہ اپنے کندھے پر لاد کے دوزخ سے نکلنا چاہے گا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ دوزخ سے نکلنا چاہے گا تو وہ گر جائے گی اور لڑکتی ہوئی دوزخ میں چلی جائے گی اور اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی گرتا چلا جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ نماز بھی امانت ہے، وضو بھی امانت ہے، تول بھی امانت ہے، ناب بھی امانت ہے۔ یہ نماز امانت ہے۔ جب ہی مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوا کرتے تھے تو آپ کے لکھ دیا تاریخ نے سنہری حروف سے کہ آپ کا یہ حالت ہوتی تھی کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب پوچھا جاتا کہ آپ اس قدر عجیب و غریب حالت میں آ جاتے ہیں جب نماز ادا کرنے کا وقت آتا ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ امانت کو لوٹانے کا وقت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ وضو بھی امانت ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کیا کچھ امانتوں میں شامل نہیں ہے۔ اور وہ شہید کا مقام بھی آپ سوچئے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا، اگر اس سے یہ سوال ہو سکتا ہے تو ایک عام آدمی سے جو عام موت مرا ہے اس سے کتنے سوال ہوں گے؟ بے شک یعنی یہ ایک سعدیہ انصاری صاحبہ اتنا نازک مرحلہ ہے اور ایک اتنا نازک معاملہ ہے کہ جس پر ہمیں ہر وقت اپنا خود احتساب کرنا ہے، اور اپنا احتساب ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو کوئی منصب دیا ہے، کوئی اختیار دیا ہے، کسی عہدے پر آپ فائز ہیں، کسی ایسے منصب پر فائز ہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ کے لیے سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ نے اس کی پاسداری کی کہ نہیں۔ تو بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی بھی لفظ کو ہم بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیں تو اس کی ضد سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امانت کی ضد ہے خیانت۔ میں چاہوں گی کہ آپ بتائیے گا، بہت پیارا انداز بھی ہے آپ کا، تو میں چاہوں گی کہ خیانت کی کیونکہ مذمت کی گئی ہے اور سیرت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بہت ساری ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں، اس کی کیا وعید سنائی گئی ہے، اس حوالے سے اعتبار سے کچھ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وہ انسان جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا وہ خائن ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خائنین کو بالکل ناپسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ جیسا کہ آپ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ایمانداری جو ہے وہ جو ادا کرنی ہے اللہ کی طرف جو ادا کرنی ہے اور جو بندوں کی طرف ادا کرنی ہے، دونوں کا تذکرہ اس میں ہے کہ اللہ اور ان کے رسول کی جو ہے وہ امانت میں خیانت مت کرو، کہ جو احکامات ان کی طرف سے آئے ہیں۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، یہ حقوق العباد کی بات آ گئی، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم لوگ جانتے ہو اس بات کو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتے ہیں جو خائن ہے، گناہگار ہے۔ تو گناہ کو جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ وہ کیا ہے کہ یہ سراسر حرام ایک عمل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرما رہے ہیں اَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ اؤْتُمِنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ۔ اس کو بہت شدید سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس نے تم پر بھروسہ کیا اور تمہیں اپنی کوئی بھی امانت دے دی، خواہ وہ بات کے طور پر ہو یا کسی چیز کے طور پر ہو، تو تم اس کی پوری پاسداری کرو۔ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، اس کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی تم سے خیانت کر دے تو بھی تم اس کی طرف خیانت مت کرو۔ تو ہم لوگوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ فوراً اس چیز کو ہم لوٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمیں بھروسہ نہیں دیا تو ہم فوری طور پر اس کا بھی بھروسہ توڑنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، کہ جس نے تمہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ جو تمہارے ساتھ اچھائی کر رہا ہے، جو تمہاری جو ہے وہ چیزوں کی حفاظت کر رہا ہے تم بھی اس کی حفاظت کرو، نہیں، تم اس کی بھی حفاظت کرو جس نے کہ تمہارے ساتھ خیانت کی ہے۔
اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بری خصال کو اس کے ساتھ منسلک کیا ہے. سب سے پہلے کفر اور نفاق کو خیانت کے ساتھ منسلک کیا ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, کہ اگر وہ لوگ تم سے خیانت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے, تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھی خیانت کی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے بہتر طریقے سے حساب لینے پر قادر ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور بہت حکیم ہے. اور معصیہ گناہ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم, اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے تھے کہ تم لوگ جو خیانت کر رہے ہو وہ اس کے ساتھ نہیں کر رہے ہو, تم اپنی خود کی ذات کے ساتھ خیانت کر رہے ہو. تو پھر جب تم اگر توبہ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں معاف بھی کر دیں گے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آنکھ کے اندر بھی اگر ذرا سی خیانت ہے اس کو بھی جانتے ہیں, اور جو دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی ہے اس کو بھی جانتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم نے کسی کے لیے صرف خیانت کرنے کی نیت تک کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس تک کو حرام قرار دیا ہے, اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. نقض العہد, کہ جو لوگ اپنی وعدہ خلافی کرتے ہیں, سورۃ المائدہ کی 13ویں آیت میں اور سورۃ الانفال کی 58 آیت میں اس چیز کا تذکرہ ہے. اور زنا کو بھی اس کے ساتھ منسلک کیا ہے, جیسے کہ سورہ یوسف میں آ رہا ہے ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, کہ تاکہ وہ اس چیز کو جان لیں کہ میں نے ان کے حق میں خیانت نہیں کی, جو کہ پورا تذکرہ ہے امرأۃ العزیز کا, کہ میں نے ان کے حق میں خیانت نہیں کی, اور اللہ تعالیٰ خائنین کی جو قید ہے, جو ان کی سوچ ہے, اس پر ان کو کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں کرتے. جھوٹ اس کے ساتھ منسلک ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرما رہے ہیں کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک حدیثا هو لك مصدق وانت علیہ کاذب, کہ خیانت کی حد ہو جائے گی, خیانت بہت بڑی ہو جائے گی, کہ اگر تم اپنے مسلمان بھائی کو ایک بات بتا رہے ہو اور وہ پورے یقین کے ساتھ تمہاری بات کو سن رہا ہے, لیکن تم جھوٹ اس تک پہنچا رہے ہو, یعنی کہ غیبت, نمیمت, یا کوئی بھی ایسا پیغام جو آپ پر بھروسہ کر رہا ہے, آپ کی بات پر بھروسہ کر رہا ہے, لیکن آپ جھوٹ مکر اس تک پہنچا رہے ہیں, تو یہ خیانت کی جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ حدیث اس میں بیان کی ہے. اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آ جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر امانت ضائع ہو جائے گی تو پھر تم لوگ قیامت کا انتظار کرنا شروع کر دو, کہ جب امانت جو ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے, حدیث میں آ رہا ہے کہ جو دنیا سے ختم ہوگی, اور سب سے آخری چیز جو ہے وہ نماز ہوگی. اور آج کے دور میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی چیزیں ہم سے کس قدر دور ہو گئی ہیں. ترک النصح فی الاستشارہ, اگر آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے, جیسے آپا نے بولا, اس کی بھی حدیث ہے کہ اگر تم سے کوئی مسلمان بھائی تمہارے پاس آ کے تم سے استشارہ کرتا ہے, تم سے مشورہ لیتا ہے, اور تم اس کو پوری سچائی کے ساتھ مشورہ نہیں دے رہے ہو, تو یہ بھی بہت بڑی خیانت ہے. اب اس کی عقاب کیا ہے؟ اب اس کا جو گناہ ہے یا اس کی جو مذمت جو اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن جو اس خائن کو دیں گے, وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ تسلیط الاعداء علیہم وفشل القتل. سب سے پہلی چیز تو یہ خائن کو دنیا میں ہی اس کے کیے کی سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے. ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوہم, اگر کوئی قوم امانت کی خیانت کرتی ہے, عہد کی وفا نہیں کرتی, یعنی کہ اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کر رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیں گے. یہ حدیث شریف میں آ رہا ہے. دوسری حدیث شریف میں آ رہا ہے عن بریدہ رضی اللہ عنہ عن النبی ما نقض قوم العہد قط الا كان القتل بینہم, کہ اگر کوئی قوم خیانت کرتی ہے اور وعدے کی پاسداری نہیں کرتی, تو آپس میں ان کے بیچ میں قتل و غارت شروع ہو جائے گی, اور باہر سے بھی لوگ آ کے ان کو قتل کرنا شروع کریں گے, اور اجتماعی اموات جو ہیں وہ وہاں پر شروع ہو جائیں گی. اب قیامت کے دن کس طریقے سے ہوگا؟ استفاء المخون حقہ من الخائن یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن سارے کے سارے لوگوں کو جیسے کھڑا کیا جائے گا, تو پھر جو خائنین ہوں گے ان کو الگ کیا جائے گا, اور فرشتے آ کے ان سے یہ کہیں گے کہ اب تم ان کی جو تم نے خیانت کی تھی نا, اس حق کو واپس کرو. کیسے واپس کریں گے؟ تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے اپنی نیک اعمال کے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال میں سے ان کو دیتے چلے جائیں گے جن کا حق انہوں نے کھایا ہے, جب تک کہ وہ خود بندہ راضی نہ ہو جائے. تو آپ اس وقت سوچیں کہ اس وقت ہر انسان کتنا زیادہ اس چیز میں ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس کو ملیں, تو کتنا زیادہ بڑھا کہ اس کی جو نیکیاں اس نے کی ہوئی ہوں گی وہ اگلے انسان کو دے دی جائیں گی. اور ایک حدیث شریف میں آ رہا ہے, یہ بہت سخت, اس چیز سے بہت رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, لِكُلِّ خَائِنٍ لِوَا يُعْرَفْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کہ کیا اس وقت عالم ہوگا کہ خائنین کو اللہ تعالیٰ ایک لواء دے دیں گے, یعنی کہ جھنڈا
ٹائپ کا ایک چیز ایسی دے دیں گے, ایک فلیگ ان کو دے دیں گے, اور وہ لوگ الگ سے اس چیز پہ پہچانے جائیں گے کہ یہ خائنین ہے, مطلب ایک علامت ان کو دے دیے کہ یہ خائنین ہے. جب سے ان کی دنیا پہچان بنی ہے کے لیے. ایک پہچان دے دی ہے, جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا ختم ہوگی ساری خلقت, انبیاء کرام سب موجود ہوں گے, اور ان کے بیچ میں جب یہ چیز کھلے گی اور یہ چیز سامنے آئے گی کہ یہ خائنین ہے, تو سوچے کیا اس وقت جو ہے انسان اگر اپنے برائیوں کو, جیسے کہا یعلم خائنۃ الاعین, کہ اپنی برائیوں کو آج تو چھپا لیں گے, لیکن قیامت کے دن کیسے چھپائیں گے جب ہر اعضاء آپ کے جو ہیں وہ آپ کے خلاف بول رہے ہوں گے یا آپ کے حق میں بول رہے ہوں گے آپ کے اعمال کے مطابق. اللہ اکبر. ایسی گفتگو یقیناً ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے, اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان برائیوں سے, یعنی خیانت جیسی برائیوں سے ہمیں دور فرمائے. ایک وقفہ ہے, ہمیں وقفے پر جانا ہے, مختصر سا ہمارے اور آپ کے درمیان ایک وقفہ حائل ہے. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع امانت اور امانت کے حوالے سے, امانت کے تعلق سے بہت سحر حاصل گفتگو کی جا رہی. ہمارا ایک مضبوط پینل آج کے اس پروگرام میں موجود ہے, اور جیسا کہ دوران گفتگو سعدیہ انصاری صاحبہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو شہید کا مرتبہ ہے وہ کتنا اچھا مرتبہ ہے, یعنی کتنا اعلیٰ اور عرفہ مرتبہ ہے. ان مراتب پر پہنچنے کے باوجود بھی امانت کے حوالے سے وہاں پر آپ سے سوال کیا جائے گا. یہ بہت نازک معاملات ہیں, زندگی کے جو معاملات ہیں بہت نازک معاملات ہیں. یعنی جب مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں تو اس میں امانت داری ایک وصف ہے, اور انہیں اسی وقت جنت کی خوشخبری بھی سنا دی گئی ہے. سعدیہ انصاری صاحبہ, میں چاہوں گی کہ آپ بتائیے گا خیانت کا جو تعلق ہے حقوق العباد سے بھی ہے, فرمائیے گا کچھ اس حوالے سے. دیکھیے, اب تک جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس میں ہم نے جو خلاصہ کلام نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ تو اس قدر زندگی کے باریک ترین جو ہمیں چیزیں جن کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے, ایون ان کا بھی تعلق جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ جڑ جاتا ہے. اور بے شک حقوق العباد جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق اللہ سے زیادہ 3 گنا زیادہ آیات کے اندر بیان کیا قرآن مجید میں, تو حقوق العباد کے ساتھ جو سارے معاملات ہیں ان سب کا ایک حد تک ہم ابھی گفتگو میں بتا چکے ہیں. ظاہر ہے تھوڑا مختصر وقت ہوتا ہے, لیکن دین اسلام کے اندر اب دیکھیے جیسے شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے, یہ سب سے پہلا رشتہ تھا جو اس دنیا میں قائم ہوا حوا اور آدم کا. مرد جب کسی عورت کو اپنی زوجیت میں لیتا ہے تو وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی شرطوں کے مطابق لیتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی مرد عورت کو جب زوجیت میں لیتا ہے اور اس کے حقوق ادا کرنے میں یا تو کمی کرتا ہے یا اس کے حقوق کو نظر انداز کرتا ہے, بالکل ہی نظر انداز کر دیتا ہے, تو دراصل وہ اللہ کی دی ہوئی عطا کی ہوئی امانت میں خیانت کر رہا ہے. تو یہ تعلق حقوق العباد سے ہے اس کا. حضور پنور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کا ایک ایک موتی چننے کے اور بس اپنے اندر رکھنے کے قابل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے باب میں اللہ سے ڈرو, کہ وہ اللہ کی امانت ہیں, ان کو اللہ کی امانت اور عہد کے ساتھ تم نے اپنی زوجیت میں لیا ہے. تو آپ بتائیے اس میں خیانت آپ نے مطلب آپ کو نظر آئے گی. والدین کو اللہ نے اولاد دی ہے, بیوی کو اگر شوہر دیا ہے اس کو بھی نعمت فرمایا گیا ہے, وہ بھی ایک امانت ہے اللہ کی. سسرال دی ہے وہ بھی ایک امانت ہے, اولاد دی ہے وہ بھی ایک امانت ہے, یہ صحت دی ہے, دولت دی ہے, نعمت دی ہے, مال دیا ہے, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب اللہ کی امانت ہے. اور حقوق العباد کے ساتھ جو معاملات ہیں, یعنی کہ اگر والدین اولاد کے حقوق پورے نہیں کر رہے تو وہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں, اولاد اگر والدین کے حقوق پورے نہیں کر رہی, اسی طرح سے بہن اور بھائی ہیں, اور اسی طرح سے یعنی اتنی دور تک یہ جاتا ہے, پڑوسیوں کے حقوق, مسافروں کے حقوق, مقروضوں کے حقوق, بیماروں کے حقوق, آپ کہاں تک لے کر جائیں گے حقوق العباد کو. حتیٰ یہ کہ آپ راستے میں پڑی ہوئی ایک چیز کو ہٹا دیں تاکہ کوئی انسان جو وہاں سے گزرے اس کو نقصان نہ پہنچے. اس انسان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, مگر میں وہ ہٹا دوں تو وہ ایمان کی ادنا ترین شاخ ہے. یعنی یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کا حق ہے کہ میں یہ ہٹاؤں, اور اگر میں ہٹاؤں گی تو یہ ایمان ہے, اس کی ادنا ترین شاخ ہے. تو اس لیے اعمال جو ہیں ان کو جیسے امانت نہیں, ایمان نہیں, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بالکل اسی طرح سے حقوق العباد کے اندر ہمارا دیکھیے اسلام کا جو تصور حقوق انسانی ہے وہ امتیازی حیثیت رکھتا ہے.
اسلام کے اندر جو ہے وہ حقوق انسانی جو ہے انسانی زندگی کے ہر مرحلے اور ہر پہلو کا احاطہ کرتے ہیں. یعنی کہ انسان ابھی پیدا نہیں ہوا، قبل از پیدائش جب بچہ حالت جنین میں ہے، جی یہ اللہ کی امانت ہے جو اس عورت کو عطا ہوئی ہے، جو اس مرد کو عطا ہوئی ہے. ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ اسلام میں اس مرحلے ہی سے بچے کا جو حق ہے، اس کی جو زندگی کا حق ہے، اس کو قانونی حیثیت دی ہے دین اسلام نے. تو یہ سارے حقوق العباد کے اندر، یہ ساری امانتوں کے اندر جو ہے، اور یہ سلسلہ حقوق العباد کا مرنے کے بعد بھی جاری و ساری ہے کہ تم ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے دعا کرو. اس کو عام کر دیا اللہ نے اور اس کے حبیب علیہ السلام نے. امانت میں خیانت کرنا، ابھی جو جیہان نے بتایا کہ کیسے کیسے عذاب ہیں، تو یہ عذاب کیا کم ہے کہ آپ احتیاط نہ کریں. آپ کے اوپر ایک ذمہ داری، ایک منصب، آپ تو خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں اس دنیا میں. آقا ہمارا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو کم سے کم اردو کے اندر ہم یہ کہا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ الہی مجھے خیانت سے بچائے رکھنا تمام معاملات میں، کہ یہ بہت ہی برا اندرونی ساتھی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی احادیث مبارکہ میں بتلا دیا ہے کہ امانت میں خیانت کرنے کے بعد پھر انسان ایمان ہی نہیں رہا تو پھر کیا رہے گا بتائیے. پھر اس کے لیے عذاب کی اور ساری وعیدیں جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے لیے یعنی موجود. سعدیہ انصاری صاحبہ، یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ ہر معاملات میں زندگی کے اور ہر رشتے میں آپ کو اس کی پاسداری کرنی ہے، اور آپ کو ادراک نہیں ہے کہ آپ کہاں پر غلطی کریں، اور آپ پتہ بھی نہیں چلتا، اتنی پکڑ ہے اس کی. اتنی زیادہ پکڑ ہے. تو حقوق العباد کیا ہیں، کاروبار کیا ہے، اللہ سے تجارت کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، اور وہ تمام جو گزر چکا ان سب کا بھی، اور جو تمام جو آنے والا ہے، اور جو تمہارے پاس ہے اس وقت، تمہارے اندر بھی ہے، تمہارے باہر بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں اور اس کی نعمتیں، ان سب کے جو ہے حقوق ہیں اور ان کے ادا کرنے ہیں، اور وہ سب اللہ کی امانت ہیں. اللہ اکبر. یہ جو گفتگو ماشاءاللہ ابھی سعدیہ انصاری صاحبہ نے ارشاد فرمائی ہے، بہت نازک معاملہ ہے کہ ہمیں ادراک نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پر کبھی کبھی ایسے لاشعوری طور پر بھی غلطی کر جاتے ہیں. لیکن اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو اپنے معاملات میں، جس طرح سے سعدیہ انصاری صاحبہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، ان معاملات میں بھی اگر آپ نے اس کو درست طریقے سے ادا نہ کیا تو وہ خیانت کہلائے گی. تو میں یہ چاہوں گی جہان آپ موجود ہیں، اسی تعلق کو لے کر جس طرح امانت کے حوالے سے آج گفتگو، یہ کچھ ہمارے ناظرین کو اگر آخری لمحات ہیں ہمارے اس پروگرام کے، کچھ پیغام آپ دینا چاہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا پیغام ہے آج کے دور کے جو اولاد ہیں، ہم لوگ اس بات کو بار بار بول رہے ہیں کہ ماں باپ کے اوپر امانت ہے اولاد، لیکن اولاد کے اوپر بھی تو امانت ہے ماں باپ. ان کے حقوق کس طریقے سے ادا کریں گے کہ اولاد، آج کے دور کی جو اولاد ہے ان کے ہاتھوں میں گیجٹس ہیں، ان کے ہاتھوں میں ٹیکنالوجیز ہیں، تو وہ اس کا کس طریقے سے مس یوز کر کے ماں باپ کے حق میں خیانت کر رہے ہیں. اور وہ خیانت ایسی ہے کہ جس کے نقصانات ان کو خود کو اٹھانے پڑ رہے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ خیانت اس طریقے کی ہے کہ وہ خود پلٹ کے ان کے اپنے اوپر آ رہی ہے. تو اس چیز کو بہت ڈیپلی سمجھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے. ماں باپ کے لیے بھی یہ چیز بہت ضروری ہے کہ وہ اولاد پر صحیح انداز سے، صحیح طریقے سے، دوستانہ ماحول میں اولاد کے اوپر نظر بھی رکھیں، ان کو اچھے برے کی تمیز اور تلقین بھی کریں. اور اولاد کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ آج کل ایک ون کلک کے جو ہے نا دوری پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اس تک نہیں پہنچنا چاہیے، لیکن بچے آج کل پہنچ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں. تو یہ بھی ایک خیانت ہے کہ اگر آپ کو منع کیا جا رہا ہے کسی چیز سے یا آپ کو روکا جا رہا ہے تو آپ اس چیز کو سمجھیں اور اس کو صحیح طریقے سے، آپ اس کے جو اچھے یوزز ہیں، پازیٹیو یوزز بھی ہیں، ہر چیز کے پازیٹیو یوزز ہیں، اس کو اس طریقے سے کریں، کیونکہ اس کا نقصان آپ پر خود پر پلٹ کر آئے گا. تو آپ کو بس میں سب سے اہم میسج صرف یہی دینا چاہتی ہوں کہ اپنی ذمہ داریوں کو بچوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آج کے بچوں کو ہمارے دور سے زیادہ آج کل کے دور کے بچے کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کو کس طریقے سے اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے، کہ اپنے ماں باپ کے احکامات جو وہ لوگ جاری کر رہے ہیں، جو گائیڈنس دے رہے ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں، ان دونوں کو اگر مد نظر رکھیں گے تو وہ بھی اپنے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں ایمانداری کے ساتھ، اور کسی کی کسی حق میں کوئی خیانت نہیں ہوگی. سعدیہ انصاری صاحبہ بھی تشریف فرمائیں. آپ کچھ میسج ایک لائن میں کچھ میسج دینا چاہیں. ہاں بالکل، ایک لائن میں دوں گی. یہ جو وقت ملا ہے ہمیں، بہت ہم نے ضائع کر دیا نا.
اب جو ہے اس وقت مسلمان جو ہے وہ حال میں جیتا ہے. یہ وقت بہت بڑی امانت ہے اللہ کی. بے شک. اس کو ضائع نہیں کرنا ہے, اس کو کنسٹرکٹیو وے کے اندر لے کر چلنا ہے. آج تک جو ہو گیا وہ پچھلا تھا, مسلمان آج میں جیتا ہے. آج عہد کرنا ہے مجھے کہ مجھے اپنے اس وقت کو جو اللہ کی امانت ہے, اس زندگی کو جو اللہ کی امانت ہے, اس کو کنسٹرکٹیو تعمیراتی کاموں میں اور ایک بہترین انداز کے اندر گزارنا ہے جیسا اللہ کا حکم ہے. جزاک اللہ خیر. اور بہت اچھی آپ نے آخری نوٹ پہ جو بات کہی, بہت بہترین بات فرمائی ہے. آپ دونوں کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ جو تمام گفتگو ہے, اور دوران گفتگو یہ بھی بات ہوئی کہ جانے والا یقیناً چلا جاتا ہے, لیکن یہ وہ جو امانت کا جو وصف ہے انسان کی زندگی سے ختم نہیں ہوتا. یعنی جانے والے کا حق ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے. اولاد کو کیوں صدقہ جاریہ کہا گیا؟ اور یہ تمام چیزیں ہیں. جب منافقین کی نشانیاں بتائی گئیں تو اس میں ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ وہ امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے گا. اللہ تعالی ہمیں خیانت سے اس جیسی برائی سے دور فرمائے, اور پروردگار عالم ہمیں بہترین اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بس یہی دعا کر سکتے ہیں, میں اپنے لیے بھی, آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر تو آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.